अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण खान और आज मैं प्रोग्राम लेकर आई हूँ एक तोहफ़ा है रमज़ान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है माह रमज़ान आने वाला है और हर मुसलमान को इस रमज़ान की बहुत जो है इंतज़ार होता है। क्यों इंतज़ार होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान में हम सब की रूटीन चेंज हो जाती है, सहरी और अफ्तारी, और इस तरह जो है हम लोग नए नए पकवान बनाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ये रमज़ान मनाया जाता है क्योंकि बच्चा बच्चा रोज़ा रखता है और हर घर में इबादत, तलावत, कलाम पाक, इस तरह एक पुरफ़िज़ा माहौल बना होता है और हम सब की कोशिश होती है कि जितना हो सके नेकी करें इस महीने में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नात ख्वां ज़फ़ीर साहब, जो कि नात ख्वानी करते हैं और उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तलावत भी बहुत अच्छी करते हैं और हम्द भी बहुत अच्छी करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपको पता है रमज़ान आ रहा था, तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर दें और वो खूबसूरत सी फ़िज़ा पहले से ही बना लें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो तलावत कलाम पाक से जो है इसका आगाज़ करते हैं। जी ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जैसा कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने दोनों जहान बनाए, मेरी दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए रहमतें बरसाए। तो जनाब ज़फ़ीर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप रमज़ान के हवाले से, इसकी फ़जीलत के हवाले से? जी, रमज़ान के हवाले से मैं यही कहूँगा इसके अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों पे बहुत एक करम है और बहुत बड़ा हम मुसलमानों पे ये इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से। तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि हर मुसलमानों पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इस जो माह रमज़ान की एक अपनी बरकत है, एक अपनी लज़्ज़त, अपने मज़ा है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो मुसलमान इस चीज़ से महरूम है वो मतलब नहीं है, उसे वो लुत्फ़ हासिल नहीं हो सकता, वो टेस्ट वो नहीं ले सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखने चाहिए, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है रोज़ों का। तो और बिल्कुल जैसे कि ज़हरी बात है, आप नात हुआ हैं तो नात हुआ बनना कोई आसान काम नहीं है। ज़हरी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सना बयान करना, हर किसी के ज़हरी बात है जी, हर किसी के जो है बस की बात नहीं होती। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नात ख़्वानी जो है वाकई ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें यह है कि जिस पे अल्लाह ताला का करम हो जाए उसके लिए तो फिर मतलब वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि प्रॉपर जो है वो सीख के पढ़ना ये वाकई, और समझ के नात को समझ के पढ़ना। और फिर एक और बात कि नात ख़्वानी जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत जो है ना ये प्यारा ज़रिया है, बहुत प्यारा ज़रिया है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार का। और जो भी दोस्त नात ख़्वानी करते हैं जो
وہ بالکل جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فیوز و برکات وہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کے تصورات بھی ایسے ہوتے ہیں جی، کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ ہے اور ہم جی الحمدللہ زیارت کر رہے ہیں. بالکل. تو کب سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی میں نے تقریباً 2005-06 سے 15-16 سال ہو گئے، اور میں نے جو ہے نا نعت خوانی الحاج پیر فصیح الدین سہروردی صاحب کو دیکھ کے شروع کی ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور ان کے والد گرامی جناب علامہ سید ریاض الدین سہروردی صاحب، ان کے تربت مزار پہ اللہ پاک کروڑوں رحمتوں کا برکت نزول عطا فرمائے. جل کے یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. بالکل. آپ جو ہے ہمیں حمد سنا دیں. اچھا جی چلیں. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ادنا مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، ادنا مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، شمس و دوحا محمد بدر و دجا محمد، شمس و دوحا محمد بدر و دجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سبھی کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سبھی کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا،
دینا بندے کو کام تیرا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور جو کلام آپ نے پڑھا بہت اچھا لگا. جیسا کہ انسان جو ہے اللہ کو منانے کے لیے ظاہری بات ہے نماز بھی پڑھتا ہے، حمد بھی پڑھتا ہے، نعت بھی. ظاہری بات ہے نعت نبی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کو بھی اتنا ہی اچھا لگتا ہے. ظاہری بات ہے بندے پر رحمت ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بندوں کو راضی کرو تو میں بھی راضی ہوں گا آپ سے. تو ہم لوگ بندوں کو راضی نہیں کرتے، بندوں کی طرف نہیں جاتے. ہم سے کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے دور ہوتا ہے اور ہم اپنی انا میں ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ہم بندوں کو راضی نہیں کرتے تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جی صاحب کی بات بہت اچھی ہے، لیکن ہم بندوں کو واقعی جو ہے نا اگنور کر جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک انسان میں دل میں جو ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو کسی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر کوئی انسان کی ناراض ہے اس سے تو اسے کوشش کرنی چاہیے منانے کی. اگر اس بندے کی غلطی ہے، جس بندے کی بھی غلطی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے معذرت کر لے، ان کو جا کے ملائے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے. جی جی بالکل بخش دینا چاہیے انسانوں کو. جب ہم انسانوں کو معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے. کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بتایا کہ حقوق اللہ تو وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے نا وہ انسان ہے، وہ معاف نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں کہ اس رمضان میں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ رمضان آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، تو کیسے تیاریاں چل رہی ہیں اور آپ کے اپنے کیا خیالات ہیں اس رمضان میں کیسے رمضان گزارنا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی جو 2 سال ہمارا رمضان گزرا کافی مشکل تھا، کووڈ کا ہم لوگوں کو جو ہے بحران کی وجہ سے کافی مشکل ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے. پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم حالات بہتری طرف الحمدللہ. تو رمضان کی جو ہے تیاری وہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوتی ہے، بندہ تو جو ہے نا. لیکن جو ہے میں یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے نا، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بہت بڑا ہم پہ جو ہے نا انعامات، اس کے لطف جو ہے نا یہ رمضان ہی بیان کر سکتا ہے. انسان جو ہے نا اس کی جو لذت ہے اس کی ایک اپنا مزہ ہے. تو میں یہ صاحب دوستوں سے کہوں گا کہ انشاءاللہ بہت محبت، عقیدت اور نماز روزہ بالکل جو ہے نا اپنا وہ بالکل قائم کرنے کے بارے میں سوچیں. بالکل. تو رمضان کا مہینہ ہے، سبھی روزے جو ہے رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے، لیکن کیا صرف روزہ رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے یا اس روزے کو لے کر چلنا اس کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں جی، خالی جو ہے نا وہ منہ بند کرنے سے روزہ تو نہیں. روزے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ نماز، قرآن شریف کی تلاوت اور جو ہے ذکر اذکار میں مشغول رہے. کیونکہ یہ ایک جو ہے نا وہ امت کا جو ہے نا ایک مہینہ ہوتا ہے پورے سال میں. تو وہ انسان کو جو ہے نا جتنی بھی محنت کرنی چاہیے اس رمضان میں وہ کم ہے. صحیح بات ہے، بہت بڑا بالکل انعام ہے. ابھی ہم لوگ بس جیسا کہ ٹائم بھی تھوڑا کم ہے، ہم لوگوں نے نیکسٹ مہمان کو بھی بلانا ہے، تو جو ہے نعت سے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بریک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسٹارٹ لیں. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے. وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے. جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے جسے دیکھنے ہو
جلوے کرم شہ امم کے، وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے، وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے، فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیں کام آیا، فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیں کام آیا، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھے کو دید ان کی، میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھے کو دید ان کی، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، یہی دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے، یہی دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ ہے جاری، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں منٹ کے فاصلے پر۔ پائن ٹریز ریزورٹس، a project of Lal Developers۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفیر صاحب، اور انہی کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، نعت خواں بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں۔ آج ان سے بھی ہم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آرٹسٹ بھی ہیں وہ، اور کیسے انہوں نے پہلے کیا وہ آرٹسٹ تھے، نعت خوانی کی طرف آئے اور کیسے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، اور رمضان کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
افتخار ہاشمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ جلدی رمضان جو ہے آنے والا ہے، لوگ کافی پرجوش ہیں کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے، سب کو انتظار ہوتا ہے رمضان کا، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بچہ بچہ جو ہے ذکر الہی کرتا ہے۔ بے شک بے شک، میں تو یہی کہنا چاہوں گا بیٹا کہ رمضان ایک یہ اللہ کا مہینہ ہے، بے شک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان شریف میں شیطان کو بند کر دیا اور مخلوقات کے لیے اس کی بخشش کے لیے راہ ہموار کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، رمضان روزہ صرف منہ باندھنے سے نہیں ہوتا، جی بے شک تن کا روزہ، من کا بالکل۔ روزہ، آنکھ کا روزہ، جسم کا روزہ، روزہ بالکل۔ جسم کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، بالکل روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے، تو اللہ پاک نے ہمارا علاج قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ آپ میری عبادت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھو۔ بالکل۔ روزہ اللہ نے اس مہینے کو آپ ہم پہ نازل فرمایا اور احسان فرمایا۔ بالکل بے شک اللہ نے 11 مہینے میں احسان نہیں فرمایا، جی رمضان شریف میں احسان فرمایا کہ میں نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ بے شک بالکل بے شک، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوں اور ہر برے کام سے توبہ طائب ہوں، اور روزے کی جو بیسک مفہوم ہے اس کو جان کے روزہ رکھیں کہ روزہ رکھ کے نہ تو ہم جھوٹ بولیں، نہ بالکل۔ غلط سائڈ پہ جائیں، ایسا ہی پھر روزے کا مفہوم آتا ہے سامنے اور روزے کا پھر مزہ آتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہے شیطان بند ہوتا ہے، تو کیا ایک شیطان ہم لوگ کے اندر نہیں ہوتا؟ شیطان ہر انسان کے اندر ہے، بالکل ہمارے اندر ہی شیطان نظر نہیں آتا، جس طرح اللہ پاک نظر نہیں آتا، مخلوق کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، لیکن شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ شیطان انسان تعالیٰ کے اندر لیکن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتے دلوں ہیں، میں۔ لیکن شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کا شیطان جی۔ ہوتا ہے جو ہمیں ہر برے کام کی طرف جو ہے شیطان نفس امارہ ہوتا ہے، جی جس نے اپنے نفس امارہ کو مار دیا بیٹا، وہ شیطان سے بھاگ گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ شیطان جب آئے تو نعوذ باللہ پڑھ لے، اللہ پاک کو شیطان کو بھگا دیتا ہے، بھگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو اس لیے شیطان ہمارے رب تو شاہ رب کے قریب ہے، بالکل بے شک، ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا، بے شک، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، تو شیطان بھی ہمارے نفس کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل وہ خواہشات، جتنی خواہشات کرو، خواہشات شیطان ہیں۔ بالکل، اور اگر آپ ہم اپنی دنیا کی خواہشات میں جاؤ گے جی، شیطان کے پیروکار ہو۔ بالکل ایسا ہی، اگر ہم اپنی خواہشات کم کر دیں تو ہم لوگ وہ جو ہے انسان اچھے جی، انسان بن جائیں، بے شک۔ صحیح بات ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ آرٹسٹ بھی ہیں اور نعت خوانی، یا آپ نے آرٹسٹ تھے، آپ نے جو ہے فن کی دنیا میں قدم رکھا، لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، جی۔ پھر اچانک سے نعت خوانی کی طرف آئے، کیا ایسی وجہ تھی؟ بیٹا میں جب چھوٹا سا تھا تو ماشاءاللہ میں مسجدوں میں نعتیں بھی پڑھا کرتا تھا، اب تو نہ آواز ہے نہ وہ گلا ساتھ دیتا ہے۔ تو جب میں 86 میں اس فیلڈ میں آیا ہوں آرٹسٹ، میرا پہلا ڈرامہ لاہور میں ہوا تھا مسیل ہال میں، لفنگے کہیں کے۔ تو پھر میں راولپنڈی آرٹس کونسل کے الیکشن ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا میں نے۔ میرے استادوں میں شمار ہیں امتیاز علی باقری، رفت علی کیسر اور نثار ناسک صاحب، جنہوں نے ترانہ لکھا تھا دل دل پاکستان، وہ میرے استاد ہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ جی بیٹا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو وہ فن کہتے ہیں نا، اب وہ نہ تو وہ فن رہا، فن کے 5 لفظ ہیں، فنا کے بھی 5 لفظ ہیں، فے سے ہی فن ہے، فے سے ہی فنا ہے۔ بالکل فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، فنکار تو ہر دور میں انمول رہا ہے، لیکن وہ فنکار بھی اب تو وہ بیٹا وہ باشعور لوگ دیکھ نہیں سکتے، ایسا ہی ہے، ڈرامے کو دیکھ نہیں سکتے، آرٹ پلے تو ہوتا ہی نہیں ہے، اب تو صرف تھرو آؤٹ جگت بازی ہے، اور وہ بھی ورگل۔ بالکل تو ایسا ہی اس ہے، لیے میں اس فیلڈ سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور
جتنا عرصہ میں نے اس فیلڈ میں لگایا، یہ فیلڈ اچھی ہے لیکن اس میں چند ایسے عناصر آئے ہمارے اس فیلڈ میں جنہوں نے اس فیلڈ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی تو میرا دل کچھ اٹھ سا گیا ہے، تو میں نے کہا جتنا عرصہ میں نے لگایا ہے کسی اللہ کے ولی کے در پہ لگاتا تو کچھ حاصل ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اور میں نے اللہ سے لو لگائی ہے اور انشاءاللہ منزل بھی ضرور ملے گی۔ انشاءاللہ۔ بالکل، باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، آپ نعت کے 2 اشعار سنا دیں۔ جی بیٹا، میں پنجابی کی نعت ہے، جی 2 شعر اس کے پڑھ لیتا ہوں۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، نماز ہوے اذان ہوے درود ہوے سلام ہوے، سبحان اللہ، نماز ہوے اذان ہوے درود ہوے سلام ہوے، جو گونجن ہر طرف سونا، جو گونجن ہر طرف سونا، ترانے سارے تیرے نے، سبحان اللہ، فرش ماشاء اللہ۔ والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، زبردست۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، رب آکھیو میرے محبوبہ دس کے ہو جے تینوں بناونا ہے، جیویں تو آکھے محبوب میرے اساں ہو جے تینوں سجاونا ہے، محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہووے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا اساں دونوں دی ایک زبان ہووے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست آواز اور کیا کلام پاک آپ نے پڑھا، بہت اچھا لگا اور ہمارے ناظرین بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو روزے کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ روزے میں بھوک اور پیاس ہمیں کس بات کا احساس دلاتی ہے؟ بیٹا روزے میں بھوک اور پیاس آپ کو احساس دلاتی ہے اس اللہ کی نعمت کا، جو اللہ کی نعمت اللہ پاک نے آپ کو 11 مہینے آپ پہ حلال کیا، اور رمضان شریف کے مہینے میں 6-12 گھنٹے تک آپ پہ وہ چیز حرام کر دی ہے، اس خواہشات کو آپ مد نظر رکھیں، اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے، پھر آپ کو دنیا کا احساس ہوگا کہ میں 11 مہینے کیا کرتا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا رہا ہوں، اپنی نفس کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا رہا ہوں، میں 11 مہینے میرے سے جو کوتاہی ہوئی یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، اس رمضان شریف کے صدقے اور تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بھوک پیاس ہوتی ہے ہمیں ان غریب بچوں، ان غریب لوگوں کا جو 2 وقت کی روٹی بھی جنہیں نصیب نہیں ہوتی، اس چیز کا احساس دلاتی ہے؟ بیٹا ان کا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس چیز کا احساس دلاتی ہے، ہم ان کا حق کھاتے ہیں۔ بالکل، جب ان کا حق کھاتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے۔ بالکل، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، حق نہیں کھانا چاہیے، کسی مستحق کا حق ہے تو اسے دینا چاہیے،
بلکہ اس سے کچھ اپنے پاس سے ہو سکے تو دینا چاہیے اور اس سے دعا لینی چاہیے. بالکل. اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. منٹ کے فاصلے پر پائن ٹریز ریزورٹس اے پروجیکٹ آف لال ڈیولپرز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار صاحب, ظفیر صاحب, اور ان کے ساتھ ایک اور جانی مانی شخصیت موجود ہے, کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. شاعر بھی ہیں, مصنف بھی ہے, کمپوزر ہیں, سنگر ہیں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, شاہد جمال صاحب. السلام علیکم. شاہد جمال صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں چار سو پھیلی رہتی ہیں. کیا کہیں گے آپ رمضان کے حوالے سے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. بالکل. جو کہ ہر مومن مسلمان انتظار کرتا ہے اس کا. بالکل. تو آپ اپنا رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ وہی جو روزے رکھتے ہیں اور نماز عبادت, جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ شاعر بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, تو اتنے ملٹیپل جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ڈاکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ, ہومیوپیتھک. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات کہ میں مختلف جہتوں میں کام کر رہا ہوں, لیکن یہ مختلف جہتیں مختلف وقتوں میں وہ ہوتی ہیں. تو مینیج کیسے کرتے ہیں سب؟ بس یہ کبھی کبھی ذہن جو ہے وہ اس میں جو کوئی خیالات آتے ہیں تو شاعری کے حوالے سے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں. جو بعد میں پھر جب بیٹھتے ہیں اپنے اسٹڈی روم میں تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید اس کو امپروو کرتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں آپ, تو آپ کا کلینک ہے اپنا؟ جی فی الحال. تو کتنے عرصے سے میرا بند ہے, میں چونکہ ابھی شفٹ کیا تھا میں نے. تو ویسے کتنے عرصے سے آپ جو ہیں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر؟ 20 سال سے. 20 سال سے ہیں. اور شاعری کب سے کر رہے ہیں؟ شاعری بھی تقریباً میں جب شاعری کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں میرے. تو آپ اپنا کوئی شعر, کوئی ایسا مطلب ظاہری بات کے ابھی آپ نے چونکہ رمضان کی بات کی ہے, بالکل, تو میں ابھی آپ کو اپنی ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں. بالکل پیش کیجیے گا. اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام برائیوں سے جو ہے دور رہیں. ہم ویسے رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام برائیوں سے دور رہیں, لیکن زیادہ تر زور ہمارا صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی ہر چیز سے دور رہنا, اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے سب لوگوں کا جو ہے نظریہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فطرت جو ہے وہ انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے, ایسا ہی ہے, اور خدا کی طرف رو لگائے. دنیا کے اس میں مصروف میں پڑھ کے انسان, ہر انسان, میں کیا ہر انسان وہ بھول جاتا ہے, خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تو نہیں بھولتے, لیکن جو عام لوگ ہیں وہ دنیا کی کلفتوں میں, دنیا کی پریشانیوں میں پڑھ کے خدا کی یاد سے کچھ غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحفہ رکھا ہے یہ کہ وہ جب پورا سال چاہے وہ مجھے نہ یاد کرے, لیکن وہ ایک رمضان کے مہینے میں آ کے, لیکن اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے, ہر بار معاف کرتا ہے. تو کیا انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کم کرے, غلطیاں کم, لیکن انسان معافی مانگتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے. انسان کی جبلت میں ہی ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے بھی تو وہ 100% وہ نہیں ادا کر سکتا حق اس کا, اپنے مذہب کا یا کسی بھی اس کا. تو رمضان میں ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے, بالکل الگ سی کیفیت. اجتماعی جب وہ ہوتا ہے عبادت, اس میں زیادہ سے اس کو لطف آتا ہے, لطف آتا ہے. بالکل یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور ہم سب کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم باقی اوورال بات کریں, سب کی بات کر رہی ہوں کہ سب کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. سحر ایک ہمارے سے سجی ہوتی ہے. مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں ان کی بھی لائف چینج ہوتی ہے. وہ تو جب دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں,
बिल्कुल। तो वो इसीलिए कि उनको भी पता लगता है कि जी हमारे शहरी हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, तो वो भी मुतवज्जो होते हैं, वो भी थोड़े बेदार हो जाते हैं, उनके दिल में भी जो है मोहब्बत जाग जाती है मुसलमानों के लिए। मैंने वैसे खुद भी काफ़ी ज़्यादा देखा है, सोशल मीडिया जैसा कि सब भी यूज़ करते हैं, तो मैंने खुद भी देखा है काफ़ी लोग जो भी पोस्ट इस्लामी हो, अक्सर मैंने गैर मुस्लिमों को भी देखा है नीचे अच्छे कमेंट करते हुए कि वी लव पाकिस्तान और ऐसे, ये लोगों को अच्छे लगते हैं। और वाकई इस्लाम एक ऐसा जो है दीन है जो सबसे अफजल है। बेशक बिल्कुल। बेशक। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी फील्ड के हवाले से? कितनी किताबें आपने लिखी हैं, जैसा कि आप मुसन्निफ? मैंने 4 किताबें मैंने लिखी हैं, अभी 2 किताबों का काम मेरा चल रहा है। पहले मेरी किताब का नाम था बुजुर्ग बच्चा। तो फर्स्ट टाइम आपको शौक कैसे पैदा हुआ था? बस ये शौक तो ये अल्लाह ताला वदीयत कर देता है। शुरू में जब मैंने शायरी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि मैं शायरी कर सकूँगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैंने जब शायरी शुरू की तो मैंने पुख्ता उम्र में, मतलब मैं आई वॉज 33 ईयर एज, जब से मैंने शायरी शुरू कर दी, एकदम शायरी शुरू मेरे में जैसे कहते हैं ना कि शेर आने शुरू। अच्छा, जब पहली बार कुछ लिखा तो वो सबसे पहले आपकी कैफियत क्या थी, और फिर वो सबसे पहले जो आपने लिखा वो आपने किसको दिखाया? ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लिखा तो मेरे एक उस्ताद मुझे बाद में मिले थे, डॉक्टर अरदोम बालवी जी। वो भी होमियोपैथिक डॉक्टर थे और एक शायर भी थे, और एक इदारा इस्लाह सुखान के नाम से चलाते थे वो। अच्छा। तो मैं उनके पास, मुझे वो लाइब्रेरी में बैठते थे, मैं भी वहाँ पर लाइब्रेरी में जाता था अखबार पढ़ने के लिए। वहाँ मालूम हुआ कि ये तो शायर हैं। तो जब मैंने शायरी लिखी पहली, जब मैंने शुरू की शायरी थी, मुझे याद भी नहीं है कि क्या मैंने लिखा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि भी उनको मैंने बताया कि जो मैं शायरी करना मैंने तो ज़रा ये चेक करें आप। उन्होंने देखा, उनको भी इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है आपको, जी। तो आपको इसमें शौक है या? मैंने भी फिलहाल तो मुझे शौक ही है, तो भी मैंने उसको, उन्होंने कहा भी आप थोड़ी मज़ीद स्टडी, लेकिन बिल्कुल आपने स्टडी किया, मुशाहिदा करें उस पर, और अपने जो वोकैबुलरी है उसमें इजाफा करें, किताबें पढ़ा करें। फिर आसा मुझ पर शायरी जो थी ना वो मुझे प्रॉपर आप शायरी समझ आनी शुरू होगी जी। फिर मैंने, जब मैं अपनी इस्लाह उनसे लेता था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सिर्फ अगर आप शायर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये लिख के ला के इस्लाह लेके चले जाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसके सबक लें। तो मैंने फिर इल्म अरूज़ कहते हैं शायरी के, जो शायरी का जो इल्म है उसको इल्म अरूज़ कहते हैं प्रोसोडी इंग्लिश में, कि उससे फिर हम देखते हैं इसमें क्या बहर है, क्या गर्दान है, क्या इसके आपस में ताल्लुक शेरों का क्या होता है, वो फिर प्रॉपर तरीके से मैंने प्रॉपर आपने स्टडी किया और फिर आपने लेने शुरू किए। तो जिस 6 महीने में उनसे मुख्तलिफ हफ्ते में 1-2 दिन में जाता था, तो 6 महीने तक उनसे मैंने लेसन लिए। उसके बाद में मेरी शायरी में आस्ता आस्ता पुख्तगी आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। वैसे अब रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो अब महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्या कहेंगे आप उन गरीब मस्कीन लोगों के हवाले से जो 2 वक्त का जो खाना भी ठीक तरीके से खा नहीं पाते, उनके पास मौजूद नहीं होते? देखिए, ये अल्लाह ताला ने जिस अभी आपने बात की थी कि ऐसा दिन रखे हैं, महीने रखे हैं, साथ में उनके ये भी अल्लाह का ये भी काम है, उनके नबी का ये भी काम है कि आप उन गरीबों को भी देखें। बिल्कुल। तो ये तो इंसान को हर इंसान को सोचना चाहिए खुद। बिल्कुल, हर इंसान। हाँ, हमारे मुल्क में ज़रा थोड़ा सा और है निज़ाम, हम लोग इंफरादी तौर पर करते हैं, इज्तिमाई भी लोग कर रहे हैं काम, तो ये तो जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है। बिल्कुल। फिर भी इसको बहुत प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। उनकी जो मसाइल हैं उनको उजागर करें, सिर्फ उनको खाना दे देना मकसद नहीं है, उनको ऐसे काम में भी लगाया जाए बिल्कुल कि जो वो अपना काम करके खुद कमाए। ये सबसे बड़ी बात, ये बड़ी बात की आपने। मैं इसको सोचता हूँ, मेरे दिल में बड़ी ये पूरा महसूस होता है कि आप किसी आदमी को या किसी फैमिली को जाके राशन दे दें, वो खा लें, वो तो गरीब आदमी जो बिल्कुल जो कुछ कर ना सके ना, उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। जो जिसके हाथ पाँव सलामत हो, आप उसको किसी काम में लगाएं। उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं। ये तो गवर्नमेंट का भी काम है, हमारे लोगों का भी काम है, जो NGOs हैं उनका काम है कि वो ऐसी पॉलिसी बना के ऐसे काम करें और उनको इस तरफ राग़िब करेंगे भी आप काम करें और फिर पैसे कमाएं और अपने जो लाइफ जो है उसको ठीक करें। बिल्कुल। और रमज़ान के हवाले से जो कि आप ज़ाहिर बात है प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो रमज़ान के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी रमज़ान के हवाले से मैं वही अभी बात हो चुकी है कि यही है कि मतलब इंसान को अल्लाह से डर लगानी चाहिए, क्योंकि हम इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ नहीं है जी। जो हमारा परवरदिगार है, हम उसकी
तरफ राग़िब होंगे तो वो हमारी तरफ मज़ीद राग़िब होगा। बेशक। और आइंदा की जो लाइफ है इसमें तो फैक्ट है, ये तो मैं कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आइंदा भी लाइफ होगी। बिल्कुल, वो उसके लिए हम तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करें हम, जी जान तैयारी करें। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से। नाज़रीन, रमज़ान के बारे में जितनी भी बात की जाए रोज़े के बारे में वो कम है, क्योंकि हमारे जो रमज़ान है, हम जैसे ही रमज़ान आता है हमारी कोशिश होती है कि हम इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें रहमत, बरकत, फजीलत, इबादत और साथ ही साथ आप लोगों को मग़फ़िरत भी मिलती है, क्योंकि हमारे जो रेत के ज़र्रे जितने भी गुनाह होते हैं ना वो सब माफ़ हो जाते हैं। तो आप सबसे रमज़ान के, क्योंकि वैसे भी आने वाला है, तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस रमज़ान आप वादा करें खुद से कि अगले रमज़ान तक आप कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे जो कि आप इससे पहले कर चुके हैं। इसी अच्छी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।